बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफ़री है। पाकिस्तान में सियासत एक तमाशा बन चुकी है और आज इस तमाशा गाह में मायूसी की ख़बरें भी हैं और इंतहाई खुशाइंद बातें भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के उस चौंका देने वाले फ़ैसले की जिसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस को ख़ास ऑर्डर्स दिए हैं और ख़ास डायरेक्शंस दिए हैं। वो क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि इंतहाई अहम मुलाकात पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी की DGISPR से जो 2-3 दिन पहले हुई है, उसमें एक इंतहाई खुशाइंद माहौल और एक इंतहाई खुशाइंद चेंज इन एटीट्यूड, रवैये में, सोच में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। वो क्या है और क्यों है, उस पर बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे पंजाब में, जहाँ पर हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं, जो कि फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ एक उभरता हुआ सितारा अपने आप को कहती हैं, उनकी लेटेस्ट क्या करामात हैं जो कि फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ हैं या हक़ में हैं, इसका फ़ैसला सुनने के बाद आप ख़ुद कीजिएगा। और चौथी और आखिरी बात इंतहाई ज़रूरी ये करेंगे कि आज वर्ल्ड कप T20 का फ़ाइनल है, वो हमारे ज़ख्म हैं, अभी तक हरे हैं। तो उस हवाले से आपको मैं ये बताऊंगा कि ये सब मैच हारने और ये कुछ ना करने के पाकिस्तानी टीम को ये 4 दिन के कितने को पैसे मिले हैं, हर बंदे को, एक शख्स को कितने पैसे मिले हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं लाहौर हाई कोर्ट वाली ख़बर के हवाले से, जहाँ से खबर ये आई है कि जस्टिस शाहिद करीम जो हैं, उन्होंने एक रिटन ऑर्डर पास किया है। ये रिटन ऑर्डर इस हवाले से है कि एक सरगोदा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज ने एक शिकायत दर्ज की थी इस हवाले से कि उनको हरास किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से, जिसके ऊपर उस वक्त जो अब फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं शहजाद अहमद साहब, उन्होंने सू मोटो लिया था। उसी हवाले से उसी केस में आज एक इंतहाई अहम रिटन ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, जो कि 2 तरीके से इस सारी सिचुएशन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक तो जो ऑर्डर है वो ये कहता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब, चूँकि आपके अंडर आती है पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, आपके अंडर आती हैं पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, तो आप उनको ये हुक्म सादिर करें और वहाँ से एक ऑर्डर इशू करें कि किसी किस्म की, चाहे वो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी हो या वो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो किसी जज को अब फ़ोन या कॉन्टैक्ट ना करें, और अगर वो करेंगे तो उसके जो नताइज हैं वो संगीन होंगे। अब इसकी 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर वो कह रहे हैं कि ना करें, तो एक तो ये एडमिशन है, वो ये मान रहे हैं और वो ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जज और अदालत लाहौर हाई कोर्ट ये मानती है कि उनके जो जजेस हैं उनको प्रेशर में लाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो काम करती हैं या वो उनको प्रेशराइज करने के लिए हरासा करती हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले तो ये एक एम्बिग्विटी थी ना कि भी यार पता नहीं होता है कि नहीं होता, कोई इस्टेब्लिश नहीं था। अब ये प्रॉपर तौर पर, एक तो वो जो खतूत लिखे वो भी एक कंप्लेंट थी, अब एक कोर्ट डिसीजन ऐसा आ गया है जो इस बात को एडमिट कर रहा है और मान रहा है कि ये हो रहा है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को डायरेक्ट किया कि भी आप यू गेट योर हाउस इन ऑर्डर, आप जो जुरिस्डिक्शन है उसको अपनी को इस्टेब्लिश करें। आपका काम है कि आप जो रियासत के इदारे हैं उनको अपनी लाइन क्रॉस ना करने दें। तो अब आप उनको कहें इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि वो हमारे जजेस को, या किसी भी, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हो, सेशन के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी को अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, IB ने, ISI ने या किसी और ने अप्रोच किया या कॉल किया, तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड दैट विल नॉट बी अलाउड। अब उसके अलावा उन्होंने 2-3 बातें और इंतहाई अहम की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप तमाम जजेस को, उन्होंने अपनों को ये कहा कि आप अपने फ़ोन्स के अंदर वो ऐप्स इंस्टॉल करें जहां पर आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। अब आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपको अप्रोच किया, दोबारा से आपको फ़ोन कॉल्स आई, आपको प्रेशराइज करने के लिए, आपको हरासा करने की कोशिश की गई, या इन एनी अदर वे शेप ऑफ फॉर्म आपको कांटेक्ट भी करने के लिए, तो आप वो कॉल रिकॉर्ड करें और अदालत को मुतल्ला करें, और ताकि अदालत उसके ऊपर एक्शन ले सके और ये जो हमने ऑर्डर दिया है उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से उस पर आगे मजीद प्रोसीडिंग्स हो सकें। और जो चौथी बात है, अगर वो आप इन सारी बातों के तनाजुर में उसको देखें, तो चौथी बात उन्होंने ये कहा कि जजेस को डायरेक्ट किया कि अब आप ये जो 9 मई वाले केसेस हैं ना सारे, इनको बस जल्द जल्द निपटाएं।
جو رولا رہا ہے اس کو مکائیں, لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو سیریس بزنس ناؤ. اب یہ ایک تو یہ ایکسپیکٹ ہے, اور دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو ایسے دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ بھی ان کیسز کو اب جلدی جلدی ایکسپیڈائٹ کیا جائے, تیزی سے کیا جائے, اور جو سزائیں دینی ہیں وہ دی جائیں. اب آپ اس کو اس طرح سے اس لیے میں انٹرپریٹ نہیں کر رہا کیونکہ جو باقی باتیں انہوں نے کی, ان کا لب و لہجہ, ان کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ بھئی یہ جو, کیونکہ یہ ایک وہ بارڈر ہے جہاں پر ملٹری کا اور عدلیہ کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے, کیونکہ اے ٹی سی کے اندر یہ ججز جو ہیں یہ ان کیسز کو کر رہے ہیں جو کہ اینٹی ٹیررزم ہے. اب موونگ فارورڈ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری امپورٹنٹ خبر, ایک طرف تو یہ نظر آ گیا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن اسٹیبلش کر رہی ہے اور وہ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی جورسڈکشن میں رہیں. اور دوسری طرف خوشائند بات جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹنگ ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ DGISPR کی, وہ بھی خوشائند اس لیے کیونکہ ان کے جو اس میٹنگ میں موجود صحافی تھے ان میں سے ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ایک خاص بات اس میں یہ تھی کہ سیاست کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی گئی. یہ 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی جس کے اندر زیادہ تر بات کی گئی جو عزم استحکام آپریشن ہے. اب آپریشن ہے کہ نہیں ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا, کبھی وہ ویژن ہے, کبھی وہ آپریشن ہے, کبھی وہ کچھ بھی نہیں ہے جو کہ آج لیٹسٹ اس کی انٹرپریٹیشن آئی ہے. خیر وہ جو کچھ بھی ہے اس کے حوالے سے یہ بریفنگ تھی, اور اس بریفنگ کے اندر جو ہے انہوں نے آپ جو تمام صحافی ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ, بلکہ جس نے سیاست کے حوالے سے بات کرنے کے یا سوال بھی کیا اس کا بھی جواب انہوں نے آپ سمجھیں کہ نہیں دیا, اور ان کو ڈسکریج کیا کہ بھی اس بریفنگ کے اندر نا ہم لوگ سیاست کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. بلکہ یہاں تک کہ جو سوال پوچھے گئے, 1-2 سوال سیاسی کیے گئے, جس میں ایک صحافی نے یہ بھی پوچھا کہ آپ وہاں پر یہ آپریشن یا نان آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ آپ دے آر ناٹ آن بورڈ, اور مولانا جو ہیں فضل الرحمان وہ بھی اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں, تو ہاؤ ول یو کیری دیٹ آؤٹ. تو اس کا بھی انہوں نے جواب دائیں بائیں کر دیا, اور انہوں نے اس کے اوپر سیاسی معاملے کے اوپر یا سیاسی پہلو کے اوپر اس آپریشن کی بات نہیں کی. نا اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے والی بات دیکھیں, میں ان کو جوڑ نہیں رہا, مگر ایک ٹرینڈ جو نظر آ رہا ہے وہ بہت خوشائند ہے کہ اگر ملٹری یہ سوچ رہی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر مین اسٹریم میڈیا اس کو تو آپ ریگولیٹ کر لیں گے, آپ بڑے بڑے چینلز کو بھی بتا دیں گے کہ اس پر بات کرنی ہے اور اس پر نہیں کرنی, مگر ان چینلز کے اینکرز, ان چینلز کے رپورٹرز, ان سب کے سب ڈیجیٹل میڈیا پر آ چکے ہیں. آپ کس کس کو کنٹرول کریں گے, آپ کس کس کو فوج کے سیاست کے اندر رول جس کے اوپر بات ہوتی ہے اس پر بات کرنے سے روکیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ, اور مجھے امید ہے, لگتا کو تو خیر آئی ایم ویری اسکیپٹیکل آف دس, ایسا ہوا تو نہیں ہے ابھی تک ریسنٹ پاسٹ میں, لیکن اگر فوج یہ سوچ رہی ہے کہ اب انہیں تھوڑا سا پل بیک کرنا ہے سیاسی ارینا سے, تو یہ ایک مجھے خوشائند قدم لگتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پہ اس میٹنگ میں, ورنہ جب جاتے ہیں صحافی تو ان تمام ایشوز پر بات ہوتی ہے DGISPR کے ساتھ اور فوج کے ساتھ. تو یہ 2 چیزیں اگر ملا کر دیکھیں تو پاکستان کے اندر آج ایک تھوڑی سی خوشائند خبر ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپس ہیں وہ اپنی جگہ پر آتے ہوئے, اپنے ادارے اپنی جورسڈکشن اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ادر دین دا پارلیمنٹ. جو پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو وہاں پر وہ کام ابھی بھی ویسے ہی جاری ہے جس کے حوالے سے ہم لوگ پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے نا فاشزم کے خلاف ایک طاقت کے طور پر پورٹرے کرتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں صحافتی, سیاسی, شخصی آزادیوں کے لیے کھڑی ہوتی ہوں, اور میں نے اپنے باپ کے لیے ایک اتنی بڑی موومنٹ چلائی کیونکہ ان کا اور ان کے سپورٹرز کو خاموش کر دیا گیا تھا اور ان کے حق سلب کر لیے گئے تھے. مگر وہی مریم نواز کل جب بجٹ بحث ہو ری ہے پنجاب اسمبلی میں, تو وہاں پر ان کی جو حکومت ہے انہوں نے 10 سے زیادہ PTI کے جو MPAs ہیں ان کو 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا. 15 دن کے لیے وہ اسمبلی کے اندر اپنی آ کر اپنے انہوں نے صرف ان 10 سے زیادہ لوگوں کو سسپینڈ نہیں کیا, ان کروڑوں لوگوں کو سسپینڈ کیا جنہوں نے, یا لاکھوں لوگوں کو آپ کہہ لیں, جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے اس اسمبلی میں بھیجا ہے. آپ ان کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں, آپ ان کا حق کے اظہار جو ہے وہ چھین رہے ہیں. اور اگر انہوں نے جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں غلام احمد بچر صاحب, انہوں نے اس بات کو ٹیک اپ بھی کیا, اور آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ ولاگ کر رہا ہوں, تو پنجاب اسمبلی کے باہر وہ دھرنا دے کر احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہ تو کوئی, یا ہم میں سے کسی نے نہ تو کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا, نہ کسی کو گالی دی, نہ کوئی اس طرح کی بات کی, تو پھر 15 دن کے لیے اتنی کڑی سزا. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر کے جو استحقاق ہے, جو ان کے پریولیجز ہیں وہ بھی لے لیے گئے. اب
بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ مریم نواز کون ہے. مریم نواز ابھی تک کیا ہے؟ مریم نواز کسی کی بیٹی ہیں, مریم نواز کسی کی بھتیجی ہیں. وہ اس طرح کی پہچان کے حوالے سے وہ جوک بھی ہوا کرتا ہے نا, وہ کہتے تھے کہ جی رشتہ لینے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ جی منڈا کی کردا ہے, انہوں نے کہا جی منڈا پیو نہ لوندا ہے, انہوں نے کہا پیو کی کردا ہے, انہوں نے کہا پیو ویلا ہے. تو جو مریم نواز ہیں ان کے والد صاحب ویسے بھی آج کل ویلے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کے پاس اس وقت یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی سیاسی شناخت جو ہے وہ اسٹیبلش کریں. مگر ان کی سیاسی شناخت کیا ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شناخت جو مریم نواز اپنی اس وقت پاکستان کے اندر بلڈ کر رہی ہیں. وہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی, وہ کسی کو تنقید کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی. وہ جو صحافی ان سے سخت سوال پوچھتا ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں. ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک اچھے سیاستدان کی پہچان کو مسخ کرنے والی باتیں ہیں. یہ کسی اچھے سیاستدان کا ہال مارک نہیں ہے. مریم نواز, اور انہوں نے کل یہ بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ٹک ٹاک کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو پھر ٹک ٹاک بنانے پر بھی تو اتنی محنت لگتی ہے, تو وہ محنت تھوڑی سی ڈائیورٹ کر کے تو لوگوں کے حقوق دینے کے حوالے سے اگر کام کر لیں تو زیادہ اچھا نام ہوگا اور آپ کو بہتر طور پر ریسیو کیا جائے گا امنگ میسز. اور اس کی وجہ سے کل سے ان کا بہت سارا کرٹیسزم ہے, اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ یہ کہ واٹ ڈز شی اسٹینڈ فار. مریم نواز ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے. ان کا اکنامک ویژن کیا ہے؟ اٹس ناٹ کلیئر. ہینڈ آؤٹس دینے سے, بائکیں بانٹنے سے, لیپ ٹاپ بانٹنے سے کوئی اکانومی فکس نہیں ہوتی ہے. تو آپ بنیادی طور پہ یہ آپ کا اکنامک ویژن ہے. دوسری طرف آپ کا پولیٹیکل ویژن یہ ہے کہ جو بولے اس کا منہ پہ ہاتھ رکھ دو, اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دو. تو پھر آپ کی سیاسی پہچان کیا ہے؟ آپ خود کیا وہ کہتے ہیں نا کہ رانجا رانجا کر دینے میں آپ پہ رانجا ہوئی, تو فاشزم کرتے کرتے تسی آپ فاشزم کے جو ہے وہ دہانے پہ آگے کھڑی ہو گئی ہیں. تو آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. آپ پاکستان کے آنے والے وقت کے اندر ایک پرومیننٹ سیاستدان بننے کی خواہش رکھتی ہیں. اب یہ تو تمام سیاسی معاملات ہو گئے, مگر اس سے یہ انتہائی مایوسی کی بات ہے. اور جہاں مایوسی کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو آج سینے کے اوپر جو ایک چوٹ ہے پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے, جو ایک ہی سپورٹ ہم اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں, تو اس میں پاکستان باہر ہوا. آج اس کا ورلڈ کپ کا فائنل ہے, T20 ورلڈ کپ کا. تو میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اینڈ میں کہ ہمارے آپ کے جو پیارے کرکٹرز ہیں جن کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں, جن کو ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں مایوس کرتے ہیں, ہمارا دل توڑتے ہیں, تو یہ دل توڑنے کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں, شاید شاہین افریدی نے کہا کہ جی ہمیں سپورٹ کریں, ہم بہت مشکل وقت میں ہیں. بابر اعظم نے کہا کہ جی یہ ٹیم کی مسائل ہیں, ٹیم کی جو ہے وہ شکست ہے. تو یہ شکست کھانے کے وہ پیسے کتنے لیتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے. بریک ڈاؤن کچھ یوں ہے کہ ایک تو یہ ہر دن جو انہوں نے ورلڈ کپ کھیلا 5.5 لاکھ روپیہ ہر پلیئر کو ملا, کچھ نہ کرنے کا. جس دن وہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, ان کا میچ بھی نہیں ہے, اس کا 5.5 لاکھ روپیہ ان کو ملا ہے. اس کے بعد ان کو جو میچ جس دن انہوں نے کھیلا ہے اس کی میچ فی ان کو ملی ہے تقریباً 16,75,000 روپیہ جس دن میچ کھیلا ہے. آن ٹاپ اب 5.5 لاکھ بھی ملا, 16,75,000 اس کا ملا. اس کے بعد یہ بن جاتا ہے کوئی تقریباً 43 لاکھ روپیہ. اب اس کے بعد جو کینیڈا آئرلینڈ سے انہوں نے میچ غلطی سے جیت لی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے محلے کی ٹیم ملا 11 اور نالا 11 کے ساتھ میچ کر کے تو بچوں کو کٹ کے تو انہوں نے جیت لیا. خیر ان بچوں سے بھی ہارے ہوئے ہیں پاسٹ میں, لیکن اس سے جیتنے کا 1.1 ملین علیحدہ, 11 لاکھ روپیہ اس کا علیحدہ. تو کل ملا کے جو صرف اور صرف کچھ نہ کرنے کے پیسے لیے ہیں ہماری ٹیم نے اور ہمیں ملک کی جو ہے وہ ذلیل کرانے کے T20 ورلڈ کپ میں, وہ تقریباً 76 لاکھ روپے بنتے ہیں جو انہوں نے ماشاءاللہ سے کمائے ہیں. اور یہ ایک طرف. پھر جو ان کے کٹس کے اوپر لوگوز ہیں اس کے پیسے الگ, جو سپانسرشپ ہے انہوں نے جو اشتہار و شطور ہے ان کو انہی وجہ سے ملتے ہیں نا اشتہار کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس کے پیسے الگ. تو اتنے سارے پیسے لے کے بھی جو لوگ کچھ نہ کریں اور 23 کروڑ عوام جو ہے اس کا دل توڑیں اور اتنی بری طرح سے توڑیں, ان کو سوچنا چاہیے کیا یہ لوگ یہ پیسے ڈیزرو کرتے ہیں. یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی کو چینج کرنا چاہیے یا بابر اعظم کو رہنا چاہیے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.